निकाला। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ रिश्तों में परोया, किसी को माँ बनाया, किसी को बाप का दर्जा दिया, किसी को बेटे की हैसियत दी, किसी को बेटी की निस्बत दी। और जब ये सारे रिश्ते बना दिए तो इन पे कुछ हकूक़ आयद किए जिनको अदा करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। वालिदैन एक बहुत कीमती असासा जिनसे ज़िंदगी खूबसूरत है। आज हम बात करेंगे कि वालिदैन के बुनियादी हकूक़ क्या हैं और किस तरह से औलाद ये फ़राइज़ सर अंजाम दे सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में लामा मोहम्मद रियाज खल और साथ ही डॉक्टर सैयद इफ्तिखार नकवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले बात करेंगे कि वालिदैन से ज़िंदगी खूबसूरत है। वालिदैन के बुनियादी हकूक़ क्या हैं? इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस हवाले से कुरान करीम ने वालिदैन के हकूक़ मुतअद्दिद मुकामात पर उनका तज़किरा किया है और अल्लाह ने किताबुल्लाह में उसको उजागर भी किया है। इरशाद होता है कि ये तुम्हारे रब का हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी वाहदहु ला शरीक एक ही ज़ात है, उसकी इबादत की जाए। इबादत के लायक वो है। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में हकूकुल्लाह जो है वो सबसे पहले अल्लाह का ये हक़ है कि बंदा उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करे, और फिर हकूकुल इबाद में सबसे मुक़द्दम मुकाम जो है वो वालिदैन का है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, उनमें दोनों या एक जब बुढ़ेपे को पहुंच जाएं तो उनके साथ रहमदिली का मामला करो, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आओ, तकरीम के साथ पेश आओ, खैर और भलाई के साथ, अतात के हवाले से भी, फरमा बरदारी के हवाले से भी, इज्जत के हवाले से भी हमा चेत अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उनके साथ मोहब्बत करते हैं, अतात करते हैं, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि वो ज़मीन पे राज़ी हों, अर्श वाला अर्शों पे राज़ी हो। तो आगे फरमाया अगर वो कोई बात करे तो उसको कबूल करना चाहिए और उनके आगे चिल्ला के या बुलंद आवाज़ से बात भी ना करो, उफ तक न करो, और उनके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ भी करो कि अल्लाह इन्होंने हमें बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से, तकलीफ़ से, बड़ी जद्दोजहद से पाला बचपन में, तो इनके लिए अल्लाह तेरे आगे रहम की इल्तिजा करते हैं। माँ बाप बहुत ही मेहनत से औलाद को पालते हैं। वटेवर एक बच्चा जब पैदा होता है माँ अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाती है, लेकिन औलाद के ज़िम्मे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। तो सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं औलाद की? इस हवाले से वालिदैन का हक है औलाद पे कि वालिदैन की खिदमत की जाए, उनकी खुराक का, उनके आराम का, उनके इज़्ज़त का, उनके साथ अच्छे बर्ताव का, हमा जेत मुआशरे में जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। इसीलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अपने वालिदैन की अतात करते हैं, खिदमत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और वालिदैन इस बुनियाद पे खुश हैं कि हमारे बच्चे हमारी देखभाल करते हैं, तो वो ज़मीन पे राज़ी होते हैं, अर्श वाला अर्शों पे राज़ी हो जाता है। मैं यहाँ पर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी से जानना चाहूँगी, तकरीम वालिदैन की कुरान मजीद में क्या किन अल्फाज में कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के एहतराम के बारे में कुरान हकीम यही फरमाता है कि अगर इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो इनका एहतराम करो, इनके आगे उफ तक न करो। यकीनन कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की,
یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرنا چاہوں. اللہ اطاعت کا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہے اس کو منوعاً ویسے ہی تسلیم کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو مانا جائے. جبکہ قرآن پاک والدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اولاد کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رشتہ قائم کرو، ان پر احسان کرو، ان کی تکریم میں. مثلا اس میں فرق کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور وہ ہر صورت میں اس حکم کو آپ نے بجا لانا ہے. اب والدین کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. مثلا اگر تو والدین نوجوان ہیں تو اور طرح کی بات، اگر بڑھاپے میں ہیں، بعض دفعہ مثلا ایک مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ والدین کی حکم ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، کہ یعنی والدین بعض دفعہ ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے، چڑچڑے ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوائی نہیں کھانی، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. تو یہ ایک رویہ ظاہر ہے، وہ ایک شدت ہوتی ہے اس رویے میں. اب اولاد کے لیے اس بات کو ماننا جائز نہیں ہے، بلکہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کر کے، ان سے اچھی اچھی باتیں کر کے، ان کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ یہ دوائی لینا، ڈاکٹر کو چیک کرانا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے وقت، اور وہ عمل ان کے لیے کرایا جائے. یہاں پہ میں علامہ محمد ریاض خل سے جاننا چاہوں گی کہ اولاد کی جب شادی ہو جاتی ہے، اسپیشلی جب بچیاں اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو وہ اپنے والدین کے حقوق کس طرح سے پورے کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ منارہ نور ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، دیگر ائمہ حدیث نے اس کو اپنی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جب تک زندہ ہے، مالی طور پہ، تکریم کے حوالے سے، دیکھ بھال کے حوالے سے، جتنی اس کی شرعی ذمہ داری ہے. اگر بچیاں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں تو جب آتی ہیں ان کا جتنا حصہ ہے وہ ادا کرتی ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ افضل عمل ہے، شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے. جتنا ان کو وقت ملتا ہے بچیوں بیٹیوں کو، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر عمل اللہ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں نے یہ سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے. اور پھر تو آپ نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت. اور پھر میں نے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا جہاد. محدثین کہتے ہیں کہ یہ اتنا عمل افضل ہے والدین کی خدمت، اس میں قلبی طور پہ جتنا وقت مل سکتا ہے، مالی لحاظ سے استطاعت ہے جتنی بھی ہے، تکریم ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ظاہر ہے خدمت کریں گے ماں کی اور تب ہی جنت نصیب ہوگی. والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا. تو والدین جو ہیں یہ، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جس بچے نے اپنے والدین کی خدمت کی دل کی گہرائیوں سے اور والدین سے دعا لی تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، رزق میں، عزت میں برکات عطا فرما دیتے ہیں. تو اسی لیے قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بلکہ نصیحت کی قرآن میں اللہ نے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت اور تکریم کروں. اور اسی طرح قرآن حکیم نے اس امر کو بھی اجاگر کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کا معاملہ کرو. تو قرآن حکیم نے والدین کو ایسا مقام دیا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے ہمہ جہت، ہمہ وقت اور
جہاں بھی ہیں اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے، والدہ کے قدموں میں جنت کو تلاش کریں. والد جنت کا دروازہ ہے، والد کی خدمت کر کے جنت میں داخلے کا مؤثر ترین ذریعہ والد ہے. تو اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب بھی یہی ہے، ہما جنتوں کا اور ناروں کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت کرنے والے کے لیے ماں باپ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں گے قبر میں، اور جو آدمی والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ جہنم کا گڑھا ثابت ہو. یہاں پر ڈاکٹر سید افتخار حسین ندوی سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تقریب میں والدین کے سوسائٹی پہ بہت زیادہ مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں، وہ اثرات کون کون سے ہیں؟ تکریم والدین جو ہے ظاہر ہے ایک معاشرے کا حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے. اب اس میں اگر بات کریں اثرات کی تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ سناتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ تھا کہ وہ ایک اپنی بکریاں چرواہا تھا، چرا رہا تھا، تو فرشتہ ایک انسانی شکل میں وہاں پہ ظاہر ہوا اور اس نے اس کو کہا کہ وہ جو گائے جو ہے وہ اس کے پاس تھی، اس نے کہا کہ یہ گائے میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے اپنی والدہ کو رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ شخص گائے خریدنا چاہتا ہے کہ کیا میں اس کو گائے بیچ دوں؟ تو ماں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم نے نہیں دینی. تو اس فرشتے نے جو انسانی روپ شکل میں تھا اس نے اس کی قیمت لگانا شروع کی، اور جتنی دفعہ اس نے قیمت لگائی اس بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس قیمت پہ اس کو بیچ دوں، حتیٰ کہ بچہ اس بات کو سمجھ گیا کہ میری ماں جو ہے یہ گائے بیچنا نہیں چاہتی. تو اس نے اس فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ جو بھی آپ اس کی قیمت دو ہم یہ گائے نہیں بیچیں گے. تو اس نے کہا کہ ایک دن آئے گا، اس جو تم نے عمل کیا ہے اپنی ماں کے احترام میں کیا اور ہر دفعہ اس سے پوچھا ہے، اس گائے کی بہت بڑی قیمت تمہیں ملے گی. عرصہ گزرتا رہتا ہے. کچھ عرصہ بعد ایک شخص کسی دوسرے قبیلے میں فوت ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو اس کا جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو فلانی گائے ہے اگر اس کا گوشت اس کو کھلایا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس قبیلے کے لوگ وہاں پہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ گائے ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو بچہ کہتا ہے کہ گائے تو میں بیچ دوں گا لیکن اس کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ہوگی. تو چونکہ لوگ اس وقت ان کو ضرورت تھی انہوں نے اس قیمت ادا کی. یعنی یہ والدین کی اطاعت میں دنیا کا ایک فائدہ ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں. معاشرے میں جب آپ بزرگوں کا احترام کریں گے، بزرگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو یقیناً ایک تو فائدہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے ایک جگہ کہ اگر آپ والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں یا بدسلوکی کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو لائف سپین ہے، زندگی کم ہو جاتی ہے. دوسری جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ایسا شخص جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہو، ناراض کیا ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ہر قطرے کے برابر انگارہ اس کی قبر میں پیدا ہوتا ہے. تو لہذا انہی چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے جس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو. بالکل، والدین سے زندگی حسین ہے اور یہ ہمارے زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کو اف تک نہ کو. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علماء کرام موجود ہیں، ان سے بھی چل کر جانتے ہیں. اولاد جب جوان ہوتی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان کچھ باتوں پہ اختلاف آ جاتا ہے، تو اس اختلاف کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے؟ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے ہماری اس سطح پہ بھی رہنمائی کی ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے اس کے لیے ماں باپ جو ہیں ان کی عزت تکریم اس حد تک ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ
تشریف لے گئے ہیں تو پیچھے سے قوم کا ایک طبقہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو قرآن حکیم نے اس امر کو اجاگر کیا کہ آپ نے اپنے بھائی جو کہ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے تو انہوں نے آپ کو اس وقت جو الفاظ کہے کہ اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، میرے بھائی، اماں کا لفظ جو ہے وہ اجاگر کیا، یعنی ماں کی یاد دلائی کہ میرا اس عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ جو ہیں انہوں نے خود ساختہ یہ جو کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں ان کا اگر کسی خاندان میں بھائیوں میں بیٹیوں میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو والدین کی وہ وصیت ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ سارے خاندان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ عزت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر والدین کسی بچے کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اور اس میں ان کو اولاد کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف گیا ہے تو ان کو اکرام کر